अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, मोर पर्टिकुलरली आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बड़े कैटेगोरिकली ये बात करता है कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो हर 5 से 16 साल बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम जो है वो फ़राहम करे कानून के मुताबिक। जब हम आर्टिकल 25A की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एट अ वेरी बेसिक लेवल समझना कि क्या ये ज़िम्मेदारी पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर सिर्फ एजुकेशन जो है उसको फराहम करने की हद तक महदूद है, या ओवर एंड अबव दैट ये इंश्योर करना भी उसकी ज़िम्मेदारी है कि ये क्वालिटी एजुकेशन हो, ये अच्छी एजुकेशन हो। इसी इशू को अपने आज के शो में हम ज़ेरे बहस लाएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि जब हम बात करते हैं आर्टिकल 25A की इम्प्लीमेंटेशन की, तो इस हवाले से मुख्तलिफ सूबों ने जो है वो क्या कानून साजी की है, कहाँ पर मज़ीद गुंजाइश है बेहतरी की, किस तरह से हम रिफॉर्म लेकर आ सकते हैं और इस तरह का रिफॉर्म लेके आ सकते हैं कि हम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आर्टिकल 25A की इम्प्रूव करें। इन तमाम इशूज़ पे बात होगी और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद अली साहब, जो कि एडवोकेट हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मिस गुले मरियम वट्टू, जो कि बोर्ड मेंबर हैं नेशनल करिकुलम काउंसिल की एंड एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। एंड वाया जूम हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर अली जफर साहब, जो कि सेनेटर हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी हैं। वेलकम टू द शो। नाजरीन, इससे पहले कि हम टॉपिक ऑफ द डे यानी कि आर्टिकल 25A राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करें, आइए ये रिपोर्ट देखते हैं और वहीं से हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तालीम हर इंसान का बुनियादी हक है। किसी भी कौम की तरक्की के लिए तालीम लाजिम मलजूम है। पाकिस्तान में बसने वाली आबादी का कसीर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। अब ये ज़रूरी अम्र है कि मुस्तकबिल के इन मामारों को जहाँ अच्छा तालीमी निज़ाम मुहैया किया जाए, वहीं यकसा तालीमी निसाब भी मुहैया किया जाए, ताकि ये ना सिर्फ तालीम याफ्ता और हुनरमंद हों, बल्कि यकसा और मस्बत सोच के हामिल भी हों। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 25A हुकूमत पर लाजिम करार देता है कि वो 5 से 16 साल तक के बच्चों को मुफ्त तालीम मुहैया करे। माजी की हुकूमतों की निस्बत मौजूदा हुकूमत तालीम और तालीमी इस्लाहात को संजीदगी से ले रही है। बिलखसूस अपने दौर के अवाइल से ही यकसा तालीमी निसाब को राइज करने की ख्वाहां रही है। जब हम आज़ाद हुए तो जो सबसे बड़ा हमने अपने मुल्क पे जुल्म किया वो ये कि हमने एक निसाब नहीं लेके आए। दिगर बहुत से मसाइल के साथ साथ 18वीं तरमीम के बाद तालीम सूबाई जिम्मेदारी है। इसके बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम इस बात का मुसम्मम इरादा किए हुए हैं कि यकसा निसाब का नफाज किया जाए, ताकि एक कौम और एक सोच बने। मेरी सोच थी कि जब हमें मौका मिले हम ये एक करिकुलम लेके आएंगे, ताकि एक कौम बनेगी, एक सोच बनेगी कौम की। जी नाजरीन, आपने ये रिपोर्ट देखी और यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मोहम्मद अली, मैं आपसे जो है शुरुआत करना चाहूँगी। आपने रिपोर्ट देखी जो कि कॉम्प्रिहेंसिव थी, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे इसने टच किया, लेकिन लीगल एस्पेक्ट इसमें से निकाल के मैं चाहूँगी कि हम वहाँ से जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करें। आर्टिकल 25A को अगर हम पढ़ते हैं तो वो बड़े कैटेगोरिकली ये स्टेट करता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। लेकिन आप ये बताएं, जब हम बात करते हैं इस आर्टिकल को इंटरप्रेट करने की, तो किस तरह से पाकिस्तानी अदालतों ने इसको इंटरप्रेट किया है? जी देखिए जी, जब आप कानून के दायरे की बात करती हैं तो कानून का दायरा बहुत वसी है और कानून हमेशा इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेस्ड होता है। अगर 5 से 16 अगर मकसद सिर्फ ये होता कि उनको स्कूल दिखाना है तो तालीम बेमकसद बन जाती। बेसिकली तालीम का मकसद ये है कि उनके फ्यूचर्स को ना सिर्फ शेप किया जाए, बल्कि उनके फ्यूचर्स को बेहतर अंदाज में शेप किया जाए, ताकि वो अपने ख़ानदानों के माली मसाइल को भी देख सकें और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए भी आगे जा सकें। इसकी मिसाल आपको लेजिस्लेशन के अंदर भी मिलती है, कोर्ट डिसीजंस के अंदर भी मिलती है, जहाँ पर इस चीज़ का क्लियर कट इलस्ट्रेशन है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। गो स्कूल्स जहाँ पर बने हुए थे, वहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद जाकर इस बात को इंश्योर किया कि स्कूल्स बनाए जाएं। उसके अलावा अगर आप देखें स्टाफ की गैर हाजिरी को एग्जीक्यूटिव भी और जुडिशरी भी बहुत सीरियसली लेती है,
تو اس قانون کی امپلیمنٹیشن کے اندر کوالٹی خود ہی انٹرٹوائن ہو جاتی ہے اور قانون امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا کوالٹی کی انشورنس کے بغیر. بالکل. اور اس حوالے سے میں ایک ججمنٹ بھی کوٹ کرنا چاہوں گی. پی ایل ڈی 2017 لاہور 50 نے تو اس بات کو بڑی کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ جب آپ آرٹیکل 25A کی بات کرتے ہیں وہاں پہ یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو ایک فری اینڈ کمپلسری رائٹ دے رہے ہیں ٹو سیک ایجوکیشن, کوالٹی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جائے گی. لیکن موونگ آن, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کو بتانا ایٹ اے ویری بیسک لیول جن کو قانون کی زیادہ سمجھ نہیں ہے کہ 25A کا نفاذ جو ہے وہ سب بچوں پہ ایک جیسا ہوتا ہے, چاہے وہ اسپیشل بچے ہوں, چاہے وہ ٹرانسجینڈر بچے ہوں, چاہے وہ لڑکیاں ہوں, چاہے وہ لڑکے ہوں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, بیکاز آئی نو آپ پاکستان میں بھی پڑھے ہوئے ہیں, آپ کی بیسک ایجوکیشن پاکستان میں تھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آپ لاء کرنے کے لیے باہر بھی گئے ہیں, آپ نے باقی بھی ڈفرینٹ اپنی ڈگریز جو ہے امریکہ سے حاصل کی. کس طرح سے آپ کمپیئر کرتے ہیں اپنا رائٹ ٹو سیک ایجوکیشن پاکستان سے کمپیئر ٹو جو ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, اگر میں اپنی انفرادی حیثیت میں بات کروں تو میں نے تو نجی تعلیمی اداروں سے پڑھا ہے. اس کا فائدہ یہ تھا کہ مجھے کوئی ایکسپلیسٹ طور پر مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا نجی تعلیمی اداروں کے اندر. لیکن اگر ہم اس کی سرکاری سطح کے اوپر بات کریں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کام کر رہی ہے, بریل جیسی چیزیں ریاست آگے لا رہی ہے, کمپیوٹر پہ بچوں کو اسکلز سکھائے جا رہے ہیں, اور ریزنیبل اکوموڈیشن جیسی چیزیں جو کہ CSS PMS کے پیپرز کے اندر بھی, میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے پیپرز یا انڈر گریڈ میں جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں وہاں پر کچھ حد تک یہ چیزیں کی جا رہی ہیں. لیکن میرے خیال سے جو مین سٹیپ اس وقت جو میں سجیسٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ادرائزیشن کا سارا کانسیپٹ ہے کہ ان کو ڈفرینٹ جگہوں پر بھیج دیا جاتا ہے تعلیم کے حصول کے لیے, وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ فزیکلی ہینڈی کیپ نے بعد میں جا کر عام لوگوں کے ساتھ ہی کمپیٹ کرنا ہے, نوکریوں کے ساتھ, انہی دفتروں میں بیٹھ کر انہوں نے نوکریاں کرنی ہیں. تو اگر آپ انہیں شروع میں فرق نصاب یا فرق انداز میں پڑھائیں گے تو ان کے لیے بہت مشکل ہوگا اپنے آپ کو معاشرے سے روح آشناس کرانا اور اپنی قابلیت کو منوانا. کیونکہ اگر وہ قابل ہوں گے بھی تو آپ کے معاشرہ اس بات کو نہیں مانے گا, یہ وہ اپنی قابلیت کو خود ہی نہیں سمجھ پائیں گے کہ وہ معاشرے میں کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا محمد علی صاحب. لیکن اس میں مزید یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جہاں پہ ہم انکلوسیوٹی کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ اسپیشل چلڈرن کی انکلوسیوٹی کی بات کرتے ہیں ریگولر مین اسٹریم اسکولز میں, وہاں پہ یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم معاشرے کو اکوپ بھی کریں, ان کو اویئر بھی کریں, ان کو سینسٹائز بھی کریں کہ اس کی ضرورت جو ہے وہ کیا ہے. آپ اس میں مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بیکاز میرا اپنا ذاتی خیال ہے, یو میں بیگ ٹو ڈفر, کہ اویئرنیس کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے. پھر ہمیں یہ بھی انشور کرنا پڑے گا میڈم اس میں کہ ٹیچرز جو پڑھا رہی ہیں کیا وہ سینسٹائزڈ ہیں ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کی نیڈس کے حوالے سے. یہ تو لکی تھے, ٹھیک ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہو سکتا ہے بہت زیادہ اور بچے اتنے لکی نہ ہوں. کیا پیرنٹس کمفرٹیبل ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے اسکولوں میں بھیجیں جانتے ہوئے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں, اور شاید ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہراسمنٹ یا بلنگ کا شکار جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے؟ جی یہ بڑا ایک اچھا ٹاپک ہے, اور اس پہ میں بتانا چاہوں گی کہ پنجاب حکومت نے کافی کام کیا ہے, اور ہمارا پہلا ٹرانسجینڈر اسکول ایک پاکستان میں آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کے کہ یہ بن رہا ہے, جس میں اس چیز کو سمجھا گیا ہے کہ کچھ بچوں کی صلاحیتیں فرق ہوتی ہیں اور ان کی فرق ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے ایز این ایجوکیشنسٹ, اور ہر بچے کو ایکول حق حاصل ہے اپرچونٹی ہمیں دینے کا. اور یہ اسٹیٹ کا جیسی 25A آرٹیکل ہمیں کہتا ہے, اسٹیٹ کا فرض ہے کہ ایکول اپرچونٹی ٹو کوالٹی ایجوکیشن فار آل. اسی کا جو ایسنس ہے, یکساں تعلیمی نصاب جو ہے وہ اسی چیز کا ایک ایسنس ہے. کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے جب اوتھ لیا 2018 میں, تو انہوں نے پہلی ایجوکیشنل جب یہ میٹنگ لی اور کانفرنس کا انہوں نے انعقاد ہوا, تو اس میں انہوں نے اسٹریس یہی کیا کہ ہمیں جو ہے ایک ون نیشن ون کریکولم, ایک قوم ایک سوچ ان کا, اس کے تحت ہم لے کر اس کو چلے. اور یہ انڈر دا ایبل لیڈرشپ آف ہمارے جو وفاقی وزیر تعلیم ہیں شفقت محمود صاحب, وہ خود باہر سے بھی پڑھے, ان کی تعلیم یہاں سے بھی انہوں نے حاصل کی ہے, اور درس و تدریس سے وہ منسلک رہے ہیں. اس لیے ان کو اس چیز کا احساس تھا کہ اسٹوڈنٹس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, ٹیچرس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, اور ایک ہماری جو ایک ڈسپیرٹی, ایک جو ڈیوائڈ ہے, اس کو ایڈریس کرنے کا یہ بہت افیکٹو طریقہ کار ہے. اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, بیکاز مجھے پتا ہے کہ آپ نے جو ہے گاؤں میں بھی کچھ اسکولس کھولے ہیں, تو آپ کس طرح سے کمپیئر کرتی ہیں آرٹیکل 25A کی امپلیمنٹیشن کو
ان اٹس ٹروسٹ فارم رورل ایریاز میں یعنی کہ پاکستان کے گاؤں میں بنسبت وہ جو یہاں پہ ہمارے اربن سٹیز میں کس قسم کے چیلنجز سامنے آتے ہیں, کس قسم کے مسائل سامنے آتے ہیں, یہ انشور کرنے کے لیے کہ آپ بچوں کو جو ہے وہ اسکول بھیج رہے ہیں؟ ہماری 60% آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں ہے, اور وہاں پہ سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ غربت کا ہے. اس سے نمبر 2 مسئلہ جو ہے وہ آگاہی کا ہے, اویئرنیس جس کو ہم کہتے ہیں, اور ٹیچر ٹریننگ کا ہے, انفراسٹرکچر کا ہے. پھر جو بچے اور بچیاں لوگ پڑھانا بھی چاہتے ہیں وہاں پہ اسکولوں کا ناپید ہونا یا دور ہونا گھروں سے. اور اس کا ایک کاز اینڈ کانسیکوینس آپ کہتے ہیں, اگر فیمیل لٹریسی کی بات کی جائے تو ہمارے 5 سے 16 سال کے بچوں میں ہمارے 23 ملین بچے آؤٹ آف اسکول اس وقت ہیں, جن میں سے 13 ملین جو ہے وہ بچیاں ہی ہیں. فیمیل لٹریسی کی اگر ہم بات کریں یا تعلیم نسواں کی اگر بات کی جائے تو گاؤں میں یا دیہاتوں میں وہاں کا نفاذ جو ہے اس کا 25A کا, اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے کیمپینز ہم کرتے ہیں کہ گھر گھر ٹیچرز کو بھیجتے ہیں, محلوں میں اپنے گاؤں کے محلے میں بھیجتے ہیں کہ ٹیچرز ان کو فیمیل ٹیچرز ہی جا کر ان کو آگاہی دیتی ہیں کہ کس طرح سے تعلیم ہی وہ طریقہ ہے جس سے وہ بچیاں جو ہے وہ اپنے گھر کو چلا سکتی ہیں, ایک اچھی نسل کو آگے بڑھا سکتی ہیں, جنریشنز جو ہیں اس سے چینج ہو جاتی ہیں, اس سے چینج ہوتی ہیں. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو دیکھیں, آپ جس طرح حقوق کی بات کرتے ہیں, اگر حقوق کی آگاہی ہی نہیں ہے دیہاتوں میں, جس طرح اگر لڑکیوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ ان کو نکاح نامے میں کیا لکھنا ہے, کیا ان کے حقوق ہیں, تو وہ آگے کس طرح سے زندگی کو لے کے چلیں گے. اور دیکھیں رائٹ آف ایجوکیشن تو اس طرح سے سب سے امپورٹنٹ حق ہے مس مریم, بیکاز دیکھیں اسی سے باقی آپ کے رائٹ اسٹیم کرتے ہیں نا, امپلائمنٹ کا رائٹ ہو گیا, کوئی اور رائٹ ہو گیا. سر میں آپ کی طرف آؤں گی اور میں چاہوں گی کہ ہم آپ کو شامل گفتگو کریں. آپ سے سر یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہم جنرلی بات کر رہے ہیں آرٹیکل 25A کے بارے میں, تو آپ بتائیں کہ کس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے اور کس طرح سے اور کس لیول تک جو ہے مختلف پروونسز جو ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. آپ ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے, حکومت کی ذمہ داری ہے. وہ تو میرا خیال ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے بھی رپورٹس لی ہیں, اور وہ تو بہت حد تک جو حکومتیں ہیں, جو پروونسز ہیں, پروونشل حکومتیں ہیں, بیکاز ایجوکیشن زیادہ ان کے نیچے آتی ہے, وہ ساری اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہیں. لیکن اس کا ایشو جو مجھے نظر آتا ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ جو آئین کا مقصد تھا وہ سمپلی یہ نہیں تھا کہ آپ اسکول بنا دیں اور وہاں لوگوں کو, بچوں کو جمع کر لیں. مقصد یہ تھا کہ آپ ایکچولی ایجوکیشن دیں گے, آپ ان کو پڑھائیں گے پراپرلی, جس کے لیے آپ کو ذمہ داری یہ ہے کہ اسکول کی فیسلٹی بھی ہو, ٹیچرز بھی ہوں, ٹرینڈ بھی ہوں, اور وہ ہر معاملے میں ٹرینڈ ہوں. وہ نہ صرف آپ کو پڑھا سکیں انگریزی اور میتھمیٹکس اور سائنس, بلکہ وہ آپ کو سیوک ایجوکیشن بھی دے سکیں, آپ کو ہائیجین کی بھی بات بتا سکیں, آپ کو ریلیجن کی بھی بات بتا سکیں, آپ کو تاریخ بھی ٹھیک سمجھا سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سوشل لائف ہے اس کو بھی مانیٹر کر سکیں. ایک بڑا ایشو ہے مثلاً منشیات کا استعمال ہو رہا ہے بہت سارا ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں, وہ اس کے لیے کیا پالیسیز ہونی چاہیے, کیا کارروائی کرنی چاہیے, وہ بھی ان کو سکھانا چاہیے. تو یہ جو ایسپیکٹس ہیں یہ ہم ابھی تک نہیں امپلیمنٹ کر سکے میری نظر میں. ہاں, بلڈنگ ہم نے بنا دی ہوگی, ہم یہ ضرور کر رہے ہیں کہ ہم جو ایجوکیشن ہے وہ بچوں کو دے رہے ہیں آلموسٹ فری, جو ایک obligation ہے, لیکن وہ ایجوکیشن پراپر نہیں ہے. تو یہ ایم نہیں تھا قانون کا. قانون جو آرٹیکل 25A تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ پراپر ایجوکیشن دیں گے اور فری ہوگی وہ. یہ ابھی تک اس لحاظ سے ہم نہیں امپلیمنٹ کر سکے, اور یہ ضروری ہے کہ پروونسز کے اوپر یہ ذمہ داری ہے آئین کے تحت کہ وہ یہ کریں. جی بالکل سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. آئی تھنک علی صاحب نے وہی باتیں کی ہیں جو ہم بھی پہلے کر رہے تھے اور ہم ڈسکس کر رہے تھے, لیکن اس سے ایک قدم آگے جاتے ہوئے سر نے بات کی پروونسز کے بارے میں. 18ویں ترمیم کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ 25A کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اب یہ پروونسز کی ذمہ داری ہے, اس حوالے سے انہوں نے قانون سازی کرنی ہے. تو مختلف صوبوں نے اس کے اوپر کیا قانون سازی کی ہے, اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیں. جی اگر ہم مختلف صوبوں کا موازنہ کریں تو سب سے پہلے اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو سب سے جامع قانون سازی پنجاب نے کی ہے میرے خیال سے. اور میں 3 چیزوں کی بات اسپیسیفکلی یہاں پر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے اگر آپ تعلیم کی تعریف
کو دیکھیں اور اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں تو پنجاب واحد صوبہ ہے پاکستان کا جو ووکیشنل ٹریننگ جیسی چیز کو بھی تعلیم کی تعریف کے انڈر لے کے آتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر بچہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اسکول جائے, تو ان کو اگر کوئی مکینک بننا چاہتا ہے, درزی بننا چاہتا ہے, وہ ساری چیزیں وہ بن سکتا ہے اور اسٹیٹ اس چیز کو مانیٹر بھی کر سکتی ہے. ٹیچرز کی بھی ڈیوٹی جو ہے اس کو بھی بڑی کلیئرلی ڈیفائن کر دیا گیا, اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے یہ بتائیں. ٹیچرز کی ڈیوٹی بڑی کلیئر ہے جس کے اندر ٹیچرز کو اپنا پورا ٹائم پڑھانا ہے اور ان کے نصاب کو بھی ریگولرائز اور مانیٹرائز کیا جاتا ہے کہ وہ کتنا نصاب کس حساب سے کور کرتے ہیں اور کس حساب سے نہیں کور کرتے. اور چوتھی سطح کے اوپر اگر ہم پنجاب کے قانون کو اینالائز کریں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے قانون کے انڈر انہوں نے ایسی پالیسیز بنائیں کہ جس طرح گو سکولز ہیں, فرنیچر نہیں ہے سکولز کے اندر, اس کو پورا کرنے کے لیے بجٹ ایلوکیشن بھی کی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کام بھی دیکھنے کو ملا. اچھا, ہم آگے چلتے ہوئے بات بتائیں دوسرے پروونسز کی, سندھ ہو گیا, بلوچستان, کے پی کے, ان کے لاز کو آپ کس طرح سے کمپیئر کرتے ہیں؟ اس میں کیا مین سبسٹانسو پروویژنز ہیں اور کس طرح سے مختلف ہیں پنجاب کے پروویژن سے یا پھر فار دیٹ میٹر سملر ہیں؟ دیکھیں جی, اگر آپ کسی بھی قانون کا موازنہ کریں تو سبسٹینس تقریباً سیم ہی ہے, کیونکہ سب کا جو مین مقصد ہے وہ حصول تعلیم کا مقصد ہے. جی بالکل علی, آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن میڈم آپ کی طرف آتے ہوئے اب ہم دیکھیں یہ ساری ڈسکشن انکمپلیٹ ہوگی اگر ہم اس کو وتھ ریفرنس ٹو دا پینڈیمک جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کے حوالے سے نہ دیکھیں. ٹھیک ہے, اب کووڈ-19 ہمیں نہیں پتہ کب ختم ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتہ اسکول میں بچے واپس کب جاتے ہیں ان پرسن کلاسز کے لیے, تو ایسے ٹائم پہ آف کورس 25A کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو آپ ایز اے ایجوکیشنسٹ کیا پروپوزلز دیں گی اس قسم کے چیلنجز کو اوور کم کرنے کے لیے؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی جی کہ ہماری حکومت نے جو سٹیپس لیے یہ کووڈ-19 میں یہ تعلیم کے پروسیس کو کنٹینیو کرنے کے لیے, ان میں سب سے پہلے تو جہاں ساری دنیا ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہی تھی, ہم لوگ کو ایک طرح ایکسیلریٹ ہم ہو گئے ہیں. پاکستان بہت پیچھے تھا باقی ممالک سے. ایجوکیشن 4.0 از دی آنسر فار دا فیوچر, جس میں ہر چیز کو آٹومیٹ کر کے اور ICT ان ایجوکیشن آ رہے. تو ہمارے حکومت نے یہ کیا کہ ایک ٹی وی چینل جو ہے PTV پہ ہی ہمارا جو ہے وہ ایک ٹیلی چینل سٹارٹ کیا جس میں ارلی کلاسز سے لے کے کلاس 12 تک ہر گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کی کلاس انہوں نے شروع کی کہ بچوں کا تعلیمی نقصان نہ ہو. اور ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں احساس تعلیمی وظائف کی ایپ جو ہے وہ بھی لانچ کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, جس میں آف کورس آپ ایجوکیشن کو زیادہ ایکسیسیبل بنا رہے ہیں, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اس کو ادروائز ایکسیس نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کمینڈیبل اسٹیپ ہے. ایک سیکنڈلی جو یہ تعلیم کو انشور کرنے کے لیے کہ یہ سب تک پہنچے, ایکول اپرچونٹی ملے, اس کے لیے انصاف آفٹرنون اسکولس کا انعقاد کیا گیا. اس کا یہ ایسنس تھا کہ جو بلڈنگز ہماری اسکول کی 2 بجے کے بعد اسکول بند ہو جاتے تھے, ہم انفراسٹرکچر کی جہاں بات کرتے ہیں, اسکولوں کے نہ ہونے کی بات کرتے ہیں, وہی بلڈنگ دوپہر میں یوز ہوتی تھی. وہی اسٹوڈنٹس جو ہے جو کسی وجہ سے اس وقت اٹینڈ نہیں کرتے تھے, وہ کلاسز دوپہر میں آ کے اٹینڈ کرتے رہے. اسٹوڈنٹ ریشیو ڈیوائڈ ہو جاتا تھا, کچھ اسٹوڈنٹ صبح میں آتے تھے, کچھ شام میں آ جاتے تھے, اس طرح. اور ٹیچرس کو کمپنسیٹ کیا جاتا رہا ہے. اور اس کے بعد تھرڈلی جو ایک نیا اسٹیپ ہمارے صوبائی وزیر مراد راز صاحب کا ایک ویژن ہے اور وہ انصاف اکیڈمی ہے, جس میں کلاس 9 سے لے کے 12 تک کے تمام لیکچرز جو ہے موجود ہوں گے, اسٹوڈنٹس کے فنگر ٹپس پہ ہوں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹیوشن سسٹم کو, جو کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور پیرنٹس ہیں, تمام لوگ جس سے ہینڈی کیپ ہو جاتے تھے, اب تمام لیکچرز کوئزز وہ ان کے پاس اویلیبل ہوں گے. اور بہترین ٹیچرز جو ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے, فار ایگزامپل جو بیسک کور سبجیکٹس ہیں کیمسٹری, فزکس, میتھس, سائنس, کمپیوٹرز اینڈ میتھمیٹکس, اس کے جو ہے وہ تمام لیکچرز, ان کے کوئزز وہ موجود ہوں گے. جی بالکل میڈم, آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن علی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, جس طرح کہ میڈم مریم نے ذکر کیا اینڈ اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ ڈیورنگ دا کووڈ-19 پینڈیمک نو ڈاؤٹ گورنمنٹ نے بہت کام کیا ہے بیسیکلی ٹو انشور کہ جو ہے بچوں کو ان کی ایجوکیشن ملے. لیکن کہتے ہیں نا کہ دیر از اونلی سو مچ دیٹ یو کین ڈو. تو اس حوالے سے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے پاس ہمیں زیادہ اسٹریس کرنا چاہیے, ہمیں زیادہ ورک کرنا چاہیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کی طرف بھی, تاکہ ہم اس آرٹیکل کو یعنی کہ آرٹیکل 25A کو ان اٹس فل لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ انفورس کر سکیں؟ میں نے کچھ پائلٹ پروجیکٹس بھی دیکھے ہیں جو بڑے سکسیسفل ہوئے ہیں. وہ یہ ہے کہ شاید حکومت کے بس کی, حکومتوں کے جو پروونشل حکومتیں ہیں ان کے بس کی شاید بات نہیں رہی. یہ پاپولیشن گروتھ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور سوشل ایشوز بہت سارے ہیں. اس میں ایک ضروری ہے کہ آپ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپس کریں.
اسکولز جو ہیں بہت سارے، ہماری جو خوش قسمتی ہے اس ملک کی وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ فلینتھروپسٹس ہیں، بہت ساری انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ دینا چاہتی ہیں، کام کرنا چاہتی ہیں ایجوکیشن پہ. تو یہ ان کے ساتھ مل کے اگر ہم جو یہ پروجیکٹس ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں. بہت سارے بلڈنگز ہیں حکومت کے پاس پڑی جو پرائیویٹ سیکٹر کو اویلیبل نہیں ہیں، لیکن حکومت کے پاس ریسورسز نہیں ہیں کہ اس کو کس طرح رن کریں گی. وہ جب پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہوگی تو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ آئیں گی اور وہ کوالٹی ایجوکیشن دے سکیں گی یوز کر کے، استعمال کر کے وہ بلڈنگز اور وہ لینڈ. تو یہ ایک اہم سٹیپ ہے جو لیا جا سکتا ہے، اور اس کو میں نے دیکھا بھی ہے کہ جہاں جہاں یہ جس جگہ پہ یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہوئی ہے ایجوکیشن کے معاملے میں وہ بہت سکسیزفل رہی ہے. جی بالکل سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی میں آپ کی طرف آؤں گی. ان کمنگ ٹورڈز دا کنکلوژن آف دا شو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، دیکھیں ہم نے قانون کی بات کی، ہم نے اور بہت سارے ایشوز کی بات کی، گورنمنٹ کے انیشیٹوز کی بات کی، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جب تک سسٹم اٹ سیلف انیبلنگ نہیں ہوگا، جب تک سوسائٹل ایٹیٹیوڈز ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ لوگوں کو انکریج کریں گے کہ جی ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ، تب تک ہم آرٹیکل 25A کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے؟ کسی بھی قانون کے نفاذ کے لیے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں پر وہ قانون کا نفاذ ہونا ہے ان لوگوں کو اس قانون کی سینسٹیوٹی کی سمجھ آئے. یہاں پر اگر آپ معاشرے کا تجزیہ کریں تو اگر آپ گراس روٹ لیول سے جائیں تو جو آپ کے لوگ گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کو تعلیم کی ضرورت کا احساس ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں کو کامبیٹ کرنے کے لیے، جیسے محترمہ نے پہلے جو میرے ساتھ موجود ہیں انہوں نے پہلے بتایا کہ ہم اویئرنیس کیمپینز لانچ کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں معاشرے کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں انہی چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ ان لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آ سکے کہ یہ تینوں گروپس کو اسکول بھیجنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور نہ صرف ان کے لیے بٹ ان کے گھرانے کے مالی جو مسائل ہیں ان کو ختم ہی صرف تب کیا جا سکتا ہے جب ان کے بچے تعلیم کا حصول کریں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے نہ صرف اس قوم کی خدمت کریں بلکہ انفرادی حیثیت کے اندر اپنے گھر والوں کی بھی بہتر انداز میں خدمت کر سکیں. آئی تھنک انہوں نے کافی ویلڈ پوائنٹس ریز کی کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں آرٹیکل 25A کی امپلیمنٹیشن کی، وہاں پہ بہت ضروری ہے کہ آف کورس بچوں کو تو آپ بتائیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے فار دیم ٹو سیک این ایجوکیشن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی اس کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا جائے، ٹیچرس کو بھی اس کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا جائے. لیکن آپ یہ بتائیں اس میں میڈیا جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ بیکاز ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں اور کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کے ساتھ بہت زیادہ سیلیبریٹیز انگیجڈ ہیں اور وہ بڑے سوشل کازز کو انڈورس بھی کر رہے ہیں. میں بالکل یہاں بتانا چاہوں گی کہ یہ نیشنل کریکولم کونسل کے بورڈ پہ شہزاد روئے بھی ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ میڈیا کے لوگوں کو ظاہر ہے کہ سب لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور ان کو ایڈمائر کرتے ہیں. تو جب ایسے لوگ سامنے آتے ہیں اور وہ ایجوکیشن کے لیے، تعلیم کے لیے اور تعلیم نسواں کے لیے اور حقوق کے لیے بات کرتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں جو سب کا جو گلوبل ایشوز ہیں، جو کلائمیٹ ایشوز ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے. سیکنڈلی میں یہ اس بات کو ذرا کنٹینیو کرنا چاہوں گی جو علی صاحب نے ابھی کہا کہ جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہے اس میں ایک اسکل بیسڈ ٹریننگ کا ادارہ ہے پنجاب حکومت کا، PVTC جس کو کہتے ہیں، پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل ہے. اس کے چیئرمین ہے شاہ نواز بدر صاحب جو بہت پروگریسو سوچ کے مالک ہیں، اور وہ اس کا بیسکلی یہ ہے کہ یہ ڈسٹرکٹس میں اور تحصیلوں میں یہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر قائم کیے جاتے ہیں، اور ابینڈنڈ یا ایسی بلڈنگز جو سرکاری بلڈنگز یا ہاسپٹلز یا آپ سمجھے اسکولز ہیں، جیسے میرے ساتھ علی بیٹھے ہیں، انہوں نے ابھی کہا کہ گوشت اسکولز جو ہیں ان کو لے کر تو وہاں پہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بنائے جاتے ہیں جہاں پہ بچیوں اور بچوں کو، خاص کر بچیوں کا چیئرمین یہ جو شاہ نواز بدر صاحب ہیں وہ خاص کر بچیوں کے اوپر سٹریس کر رہے ہیں کہ ان کو اسکل سکھائی جاتی ہیں، جس میں اسٹچنگ اسکلز ہیں، کمپیوٹر کورسز ہیں، بیوٹیشن کے کورسز ہیں. کل کو یہی بچیاں جو ہیں وہ ان کو امپلائبلٹی سے کنیکٹ کیا جاتا ہے. جی بالکل میڈم، آپ کا پوائنٹ آ گیا. تھینک یو سو مچ علی صاحب، تھینک یو سو مچ میڈم مریم، اینڈ تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب آپ کا کہ آپ سب لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اینڈ یو چوز ٹو بی اے پارٹ آف آر شو. جی ناظرین، آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا جس میں ہم نے بیسیکلی بات کی آرٹیکل 25A کے حوالے سے. ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ جب ہم آرٹیکل 25A کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے مختلف صوبوں نے کیا قانون سازی کی ہے. اگر
اگر ہمیں ضرورت ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن انشور کرنے کی، اور امپلیمنٹیشن تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم ٹیکنالوجی پہ اپنی کام نہ کریں، جب تک کہ ہم انفراسٹرکچر کو امپروو نہ کریں، جب تک کہ ہم انشور نہ کریں کہ ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کی سب کے لیے ہو. سو یہی وہ ایشوز ہیں جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے تک کے لیے اپنی میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.